अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरीज चैनल। नाजरीन, आज हम क़यामत के बारे में और इसकी निशानियों के बारे में बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि 2023 में क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप साथियों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नाजरीन, क़यामत इंसान के मरने का नाम है, क्योंकि जब इंसान मौत की नींद सो जाता है तो उसकी रूह क़यामत का मंजर देख रही होती है। और यही सच है कुरान मजीद से भी और सही बुखारी की हदीस से भी। इस्लामी अकीदे के मुताबिक जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को जिंदा करेगा वो मीटर और है, क्योंकि क़यामत आने से पहले जो इंसान फोत हो जाते हैं वो दोज़ख वाले दोज़ख और जन्नत वाले जन्नत में अपने अपने अमाल नामों के हिसाब से नताइज हासिल करके जा चुके होते हैं। क्योंकि हमारा अल्लाह, हमारा खुदा कभी फैसला करने में देर नहीं करता और फिर क़यामत वाले दिन इनसे इनके तमाम नेक व बद अमाल का हिसाब लेगा। और जिसके अमाल अच्छे होंगे इसको जन्नत मिलेगी और वो जन्नतियों के साथ, और जिसके अमाल बुरे होंगे उसको दोज़ख मिलेगी तो वो दोज़तियों के साथ। इस दिन का नाम यौम क़यामत या यौम आखिरत है। अलामात क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियां हैं जिनका ज़ुहूर क़यामत से पहले होगा। मुतअद्दिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं, जैसे दुनिया का जुल्म व जोर से पुर होना, मुंजी आलम बशरियत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होना वगैरह वगैरह। क़यामत की अलामात सुगरा में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी साथ लिखा है, जिसका मायने है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। क़यामत सुगरा की अलामत ये हैं, औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी, दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मुनासिब नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द हो जाएगा। लोग ज़ालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ ना पहुँचाए। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, ज़नाहकारी और बदकारी आम हो जाएगी, एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलाते मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मुल्कियत समझने लगेंगे। अमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी, अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय रज़ील और तलबकार किस्म के लोग अपने अपने और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़ुल्म व सितम आम हो जाएगा, ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वालों की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तवान समझने लगेंगे, माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। क़यामत से पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इराक़ का मशहूर दरियाए फ़रात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक खजाना ज़ाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनांचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ियों सोने के खजाने से मुराद इराक़ का तेल हो। वल्लाह आलम। जब ये ऐलान हो चुकी होंगी तो सब किस्म का अज़ाब शुरू होगा।
اس میں سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر بے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق علامات قیامت یہ ہیں۔ حذیفہ بن سید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے، آپ نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان یعنی دھوئیں، دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دسنا، مشرق میں دسنا، مغرب میں دسنا، جزیرۃ العرب میں دسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ دخان، دھواں، دجال، دعوت الارض، طلوع الحزم مغرب، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دسنا، مغرب میں زمین کا دسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دسنا کا ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور دوبارہ سور پھونکنے تک کا ٹائم کتنے سالوں کے بعد پھونکا جائے گا کوئی نہیں جانتا، جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اس جہان میں ان کی اصل حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدے، تجربہ، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کو حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنا گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے باوجود اس ہلکے سے تصور یا حقیقت کے پرتوں سے بھی جنت کی نعمت اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس انتباہ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ خدا کی نافرمانی ترک کر کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اس کے باوجود لوگ آخرت کے عذاب سے متنبہ نہ ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہ گزاریں تو یہ انتباہ پر حجت کے لیے کافی ہوگا، جس کے بعد قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر زندگی بسر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اگر وہ اس راہ پر ثابت قدم رہیں اور اس راہ کی مشکلات اور مصائب کو برداشت کریں تو اس کے صلے میں وہ جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ موت اور قیامت کے درمیان برزخ کی زندگی ہے جو دراصل قیامت کا ہی تیباچہ ہے۔ موت کے ساتھ عالم آخرت کے احوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ایمان کی حقانیت اور اس کے اچھے انجام کی شہادت مل جاتی ہے، اور کفار کے سامنے اس کے انجام کے ظہور کا آغاز ہو جاتا ہے جس کی وہ دنیا کی زندگی بھر میں تکذیب کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی روز جزا و سزا کے متعلق کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اصحاب قبر کے متعلق بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اعمال کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوزخ یا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، کیونکہ حساب کتاب اور اعمال کی جواب دہی سے قبل کسی کے انجام کا فیصلہ عدل کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ اعمال کی جواب دہی کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس کے نتیجے میں کسی کو جنت یا دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا حساب کتاب سے قبل جو قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی ہے، اس میں عذاب کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس کو ہمارے روزمرہ کے تجربات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص دن میں اچھے اور نئے کام کرتا ہے تو اس کو رات میں سہانے خواب نظر آتے ہیں، وہ میٹھی نیند کے مزے لوٹتا ہے،
صبح جب بیدار ہوتا ہے تو چاقو چبند خوش و خرم اور حساس بشاس ہوتا ہے۔ جو شخص دن بھر برے کاموں کے گزارتا ہے اس کو رات میں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اس کی رات بڑی بے چین گزرتی ہے، صبح کے وہ بہت مزمل ہوتا ہے۔ اسی طرح برزخی زندگی انسان کے دنیاوی عمل کا ہلکا سا پرتو ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے والے برزخی زندگی میں نہایت سکون اور اطمینان سے رہیں گے۔ وہ جنت کی معمولی جھلک بھی دیکھیں گے اور اپنے انجام سے خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ان کے اعمال نامے علیون میں ہوں گے۔ اس کے برعکس خدا کے باغی اور سرکش بندوں پر ان کی بد انجامی اپنی جھلک دکھائے گی، لہٰذا وہ اپنی برزخی زندگی میں مضطرب، ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی تصریح ہے کہ مرنے کے بعد نیک روح پر ان کے اعمال کے اعتبار سے کیفیات کا صدور ہونے لگتا ہے، اور ارواح خبیثہ پر ان کے اعمال کے اعتبار سے یہ گویا ان کے لیے جنت یا دوزخ کی تمہید ہوگی۔ برزخی زندگی میں ان کو صبح و شام جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے رہیں کہ ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہوگا۔ سورہ مومن میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو صبح و شام دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو حکم ہوگا کہ فرعون اور اس کے اتباع کرنے والوں کو دوزخ کے شدید ترین عذاب میں جھونک دو۔ چنانچہ فرمایا، آگ ہے جس پر صبح و شام کو پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کر دو۔ حدیثوں میں عذاب قبر کا جو ذکر آتا ہے وہ اسی برزخی زندگی سے متعلق ہے۔ قیامت واقعہ ہونے سے قبل اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا جو سور اول کہلاتا ہے۔ سور ایک کڑک اور دل ہلا دینے والی چیخ ہوگی۔ اس کی پہلی کڑک اتنی ہولناک ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی، جس طرح کوئی رات میں آنے والا دروازے کو ٹھونکتا ہے اور گھر کے تمام سونے والوں کو دفتن ہڑبڑا دیتا ہے۔ وہی حال سور پھونکنے کے بعد ہوگا، جس سے دفتن سارے عالم میں ہلچل برپا ہو جائے گی، زمین میں بالکل ہلا دی جائے گی، پہاڑ غبار کی طرح پراگندہ ہو جائیں گے، زمین کی ساری بلندیاں پس کر دی جائیں گی۔ ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو زمین کو جھنجھوڑ کر اس کے ایوانوں اور محلوں کو زمین بوس کر دے گا۔ فرمایا، جب کہ زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اس کو ہلانا ہے۔ مزید فرمایا، اور اس دن زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا کر پاش پاش کر دیے جائیں گے۔ بس اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ اس دن کائنات کی نمایاں ترین چیزوں کا جو حال ہوگا اس کا اجمالاً تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ پورے قیامت سے آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یہ نیلگوں چھت سرخ کھال کی طرح نظر آنے لگے گی، جس طرح سے کہ گوشت پر سے کھال کھینچ لی جائے تو اندر سرخ سرخ گوشت نظر آنے لگتا ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا، بس یاد رکھو اس وقت کے جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ اس دن یہ آسمان جو آج نہایت مستحکم اور گنبد بے در کی شکل میں نظر آتا ہے، اس طرح کھول دیا جائے گا کہ اس میں ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ اس طرح یہ گنبد بے در ہزاروں دروازوں میں تبدیل ہو کر نابود ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ آسمان بلکہ اس پوری کائنات کی روشن ترین چیز سورج اور چاند ہے۔ سورہ قیامت کے ساتھ ہی سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، جن کا جمع ہونا اس دنیا میں محال نظر آتا ہے۔ سورہ قیامت میں فرمایا، بعد جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور سورج گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ سورج اور چاند جمع ہونے کے متعلق مولانا حمید الدین فراہی نے سورہ قیامت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ بہت سے اجرام سورج کی طرف جذب ہو کر اس میں جا پڑتے ہیں، اور چونکہ سورج کی حرارت اس وقت کم ہو جائے گی، اس وجہ سے سورج کے قریب ہونے کے باوجود انسان زندہ رہ سکیں گے، لیکن اس کی روشنی سے اس کی نگاہیں خیرہ ہوں گی۔ اس طرح چاند پہلے تو گہنا جائے گا، کیونکہ زمین سورج کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے چاند کی روشنی باقی رہے گی، اور پھر وہ سورج کے اندر جا پڑے گا۔ آخرکار سورج کی بساط بھی لپیٹ دی جائے گی، جس سے سارا عالم تیر و تار ہو جائے گا جو اس کی تابانی سے روشن ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سورج ہی تاریک ہو جائے گا تو اس کے نظام سے وابستہ جتنے بلب اور کمکمے ہوں گے سب بے نور ہو جائیں گے، یعنی چاند اور ستارے جو سورج سے روشنی ادھار لیتے ہیں از خود بے نور ہو جائیں گے، جس کے بعد سارے عالم پر ظلمت طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ فرمایا،
جب کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اس دن زمین تان دی جائے گی۔ آج زمین میں جو بہت سی شکنیں اور سلوٹیں اور نشیب و فراز وادیاں، کوہسار اور پہاڑ ہیں، ان کی اونچ نیچ اور تہوں میں بے شمار چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آ رہی، لیکن قیامت کے دن یہ ایک چادر کی طرح تان دی جائیں گی، اور جو کچھ اس کی سلوٹوں میں ہے وہ اس کو باہر نکال کر فارغ ہو جائے گی۔ یعنی صرف مردے ہی نکال کر باہر نہیں پھینکے گی، بلکہ وہ ساری چیزیں جو زمین میں دفن ہے زمین نکال باہر کرے گی، جن میں سرمایہ داروں کے خزانے بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اور جب کہ زمین تان دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر ڈال کر فارغ ہو جائے گی، زمین کے سب سے شاندار چیز پہاڑ ہیں جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جن کو غیر فانی اور رٹن سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چلایا نہیں جا سکتا، یہ اس دن چلا دیے جائیں گے، اور یہ اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، جس طرح دھنکی ہوئی اون کا ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح پہاڑوں کا ذرہ ذرہ پراگندہ ہو جائے گا۔ آج یہ پہاڑ ٹھوس پتھر ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ریت کے تودوں کی طرح پھس پھسے ہو جائیں گے۔ سورہ القاریہ میں فرمایا، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ قیامت کے ہول سے جانوروں پر بھی ایسی نفسا نفسی طاری ہوتی ہے کہ ان کو قیامت کے ہول سے جانوروں پر بھی ایسی نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی کہ ان کو جس جگہ پناہ ملنے کی توقع ہوگی آپس کی فطری دشمنیاں بھول کر سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنگل میں آگ لگ جائے یا سیلاب کا پانی پھیل جائے تو جنگلی جانور سراسمیگی کی حالت میں جس ٹیلے اور ٹھیکرے سے پر ان کو پناہ ملے گی وہ توقع ہو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مشترک مصیبت کا ہول ان سب پر ایسا طاری ہوتا ہے کہ بکری، شیر اور بھیڑیے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا حریف شکار اس کے بغل میں ہے۔ یہی صورتحال خوفناک ترین شکل میں ظہور قیامت کے وقت پیش آئے گی۔ چنانچہ فرمایا، وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ موجودہ دور میں یعنی 2023 میں ہم قرآن اور علماء کرام کے بیانوں کی روشنی میں قیامت کے دن کے حوالے سے اگر جاننا چاہیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت سارا جہاں، اس کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم اللہ پاک کو ہے، اس عمر کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ جب دنیا کی عمر مقرر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آئیے آج موجودہ دور میں پائی جانے والی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں، جن کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں۔ آج کل در حقیقت جہالت کا دورہ ہے۔ لوگ علم دین سے بالکل ناواقف اور دنیاوی علوم کے دل دادا ہوتے جا رہے ہیں۔ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی آبادی کا 52% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ تیز رفتار گاڑیاں، تیز ترین سواری اور تیز ترین مواصلات کے باوجود ہمارے معاشرے کا ہر فرد یہی کہتا نظر آتا ہے، میرے پاس علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا بھاری ہوتا جا رہا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے
और एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 में कुछ इस तरह फरमाया, बिलाशुबा क़यामत का इल्म तो अल्लाह ताला ही के पास है और वही बारिश नाजिल फरमाता है, माँ के पेट में जो कुछ है इसे भी वही जानता है। इस तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 4627 में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब की 5 कुंजियां हैं, क़यामत का इल्म अल्लाह ताला ही के पास है और वही बारिश नाजिल फरमाता है और जो कुछ माँ के पेट में है इसे भी वही जानता है और किसी नफ्स को ये इल्म नहीं कि वो कल क्या करेगा और ना ही किसी नफ्स को ये
کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین، آسمان، آدمی، جانور اور کوئی بھی باقی نہ رہے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، جان نکلنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 پر جو ہے وہ ہے دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ نمبر 2 پر وقت بہت جلد گزرے گا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا لوگوں کو دشوار ہوگا۔ نمبر 4 دین لوگ دنیا کے لیے پڑھیں گے۔ اور نمبر 5 نااہل سردار بنا دیے جائیں گے۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبو ہوا گزرے گی جس سے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد 40 برس کا ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کا امالنامہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، لوگ حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اس وقت دستگیرے بے قصاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے تاریک رات کے حصوں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے۔ آدمی صبح کو مومن مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہی کافر، اس طرح شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں کہیں پر بیٹھا شخص کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس لیے اپنے تیر و کمان توڑ ڈالو اور تلواریں پتھروں پر مار دو۔ کوئی اگر میرے پاس تم میں سے آئے تو وہ اچھے آدمی جیسا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک کہ ایک آگ سرزمین حجاز سے روشن نہ ہو جائے، جو بصرہ میں موجود اونٹوں کی گردنوں تک کو روشن اور ظاہر کر دے گی۔ یہ آگ 7ویں صدی ہجری کے درمیان 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، جو بڑی آگ تھی۔ علماء نے اس آگ کے بارے میں ظہور آتش والے زمان اور مابعد کے لوگوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت کو برباد کر دیا جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ امت اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک آدمی اپنی بیوی کو اٹھا کر نہ لے جائے اور راستے میں نہ لٹا دے۔ اس وقت لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہوگا جو کہے گا کہ اس دیوار کے پیچھے اگر اسے چھپا لیتا تو بہتر ہوتا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت سے پہلے کی یہ نشانی ہے کہ سود عام ہو جائے گا۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں زمین کا دسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا، رسولوں کا مسح ہونا ہوگا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عام ہونے لگیں گی۔ حضرت حذیفہ بن سید رضی
लेकिन एक नज़र हम दज्जाल के फितने पर भी डालते हैं, जैसा क़यामत की अलामत कुबरा में खुरूज दज्जाल का भी ज़िक्र है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराता रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियाँ भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का सबूत अहादीस मुतवातिर व इजमाली उम्मत से है। दज्जाल यहूदी होगा, खुदाई का दावा करेगा, इसके दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, दाएं आंख से काना होगा और बाएं आंख की जगह अंगूर की तरह का उभरा हुआ दाना होगा। जमीन पर इसका क़याम 40 दिन होगा। अल्लाह ताला इसके हाथ से मुख्तलिफ शोबते ज़ाहिर फरमाएंगे। वो लोगों को कत्ल करके जिंदा करेगा। वो आसमान को हुक्म करेगा, आसमान बारिश बरसाएगा। जमीन को हुक्म करेगा, जमीन खंडाव करेगी। एक वीराने से गुजरेगा और उसे कहेगा अपने खजाने निकाल। वो अपने खजाने बाहर निकालेगी। फिर वो खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे। आखिर में एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर जिंदा करेगा। उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। दज्जाल पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा। कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ दज्जाल नहीं जाएगा, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के। इन दो शहरों में फरिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल ना हो सकेगा। दज्जाल का फितना तलखी इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। हजरत इमाम मेहदी जब पुश्तून दुनिया को फतह फरमा कर तशरीफ लाएंगे, दमिश्क में मुकीम होंगे कि शाम और इराक के दरमियान से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से इस्फहान पहुँचेगा। इस्फहान के 70,000 यहूदी इसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्करों के साथ जमीन में फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों में होता हुआ यमन तक पहुँचेगा। बहुत से गुमराह लोग इसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होगा। मक्का मुकर्रमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकर्रमा के गिर्द फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिस वजह से वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़िलज़ला आएगा, जिससे कमज़ोर ईमान वाले घबरा कर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मुनाज़रा करेंगे। दज्जाल इन्हें कत्ल कर देगा, फिर जिंदा कर देगा। वो कहेंगे अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल इन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा, मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा। दमिश्क के करीब पहुंच जाएगा। यहाँ हजरत इमाम मेहदी पहले से मौजूद होंगे कि अचानक आसमान से हजरत ईसा उतरेंगे। हजरत इमाम मेहदी तमाम इंतजामात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाला करने चाहेंगे। वो फरमाएंगे मुंतजिम आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हजरत ईसा मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेश कदमी फरमाएंगे।